बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान के इस वक्त बड़े चोटी के सहाफ़ी हैं जनाब अरशद शरीफ साहब, इमरान रियाज साहब, साबिर शाकिर साहब, समी इब्राहिम साहब। इन चार अफराद के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, दूर अफ्तादा शहरों में भी मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। और मुझे याद आ गई जनाब साबिर शाकिर साहब की वो बात जो उन्होंने ट्वीट में लिखी थी कि जब पाकिस्तान में 30 रोज़े पूरे ना करने हों और ईद करवानी हो तो इसी तरह के जो दूर अफ्तादा शहर होते हैं वहाँ पर चांद नज़र आना शुरू हो जाता है लोगों को और ईद हो जाती है। लोगों को बाज़ औक़ात तो रोज़े भी तोड़ने पड़ जाते हैं। और वो इन्होंने तशबीह दी थी अपने ख़िलाफ़ और अपने जो हमारे जो बाकी कोलीग्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। तो वो इसी तरह ही मैंने एक वो शख्स से बात भी की, लेकिन वो मेरे पास वो बात रिकॉर्ड है, मैंने वो रिकॉर्ड कर ली थी जो अरशद शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जिसने मुकदमा दर्ज किया था। तो मैंने वो उनसे बात की और लेकिन चूँकि मैंने उनसे बात करना चाह रहा था ऑन द रिकॉर्ड और उनको दावत देना चाह रहा था कि आप आएँ मेरे साथ बात करें, और अगर आपको इतना गुस्सा चढ़ा भाई, आपको इतनी तकलीफ़ है कि अरशद शरीफ साहब ने किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की फ़ौजी कमांड के ख़िलाफ़ कोई नाज़ेबा किस्म की, नाज़ेबा खैर क्या बात तो नहीं होती है, उनके ऊपर कोई बात की है। तो ये गालबन वो चलें, मैं किसी और सहाफ़ी को नहीं फंसाना चाहता इसमें। तो जो उन्होंने बेसिकली एक नज़रियाती इख्तलाफ कह लें या अपना उन्होंने मौक़िफ़ पेश किया था वहाँ पर जब वो ज़मानत कराने गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो उसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा दिया उनके ख़िलाफ़ हैदराबाद में। तो मैं उनसे बात करना चाह रहा था, मैंने उनको दावत दी कि आप आएँ और बैठ के बात करें कि आप ज़रा कौम को बताएं कि आपको इतना गुस्सा कैसे चढ़ गया या इतनी तकलीफ़ आपको कैसे हुई, और कि जी कि आपको कोई ये मतलब गैर कानूनी काम ये वाला लगा, आप मुकदमा कराने दर्ज करवाने चले गए। पाकिस्तान जिस तरह का मुल्क है, यहाँ पर तो लोग सरेआम इनके सामने कत्ल भी हुआ हो तो ये गवाही नहीं देते हम लोग। हालांकि कुरान का हुक्म है कि हक की जो गवाही है उसके लिए खड़े हो जाओ, तो हम नहीं देते गवाही। हमारे सामने कहीं पर एक्सीडेंट हो जाए तो एक वक्त वो भी था कि जब ये 11 22 नहीं होती थी तो हम जो है वो पुलिस तंग करेगी हमें। हम पाकिस्तान का इतना पैथेटिक है ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है कि लोग गवाही देने से, पुलिस को इन्फॉर्म करने से, क्योंकि पुलिस जो है वो इन्फॉर्म करने वालों को ही धर लिया करती थी, तो गवाही देने का रवाज नहीं है। तो क्या एक बजा गवाही देना और एक मुद्दई बन जाना, तो ये बड़ी जिगरे की बात है। तो उन्होंने मेरी बात जो है वो फ़ोन तो अटेंड कर लिया था, वो मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया था, अपने एक साथी से कहा था कि यार ये रिकॉर्ड कर लो साथ में, लेकिन वो फिर नहीं आए। उन्होंने कहा मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। वो मैं पहले वो चाह रहा था कि आपके साथ मैं शेयर कर दूँ जो गुफ्तगू थी, लेकिन वो उनसे मैंने इजाज़त नहीं ली हुई थी कि मैं उनको यानी कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और वो बददियानती है एक तरह से कि मुझे उनको पहले बताना चाहिए था कि मैं आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चूँकि अब मैंने वो पब्लिक नहीं की इसलिए मैं उनसे ये इस फोरम पे माज़रत भी कर रहा हूँ। वो हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पे मैंने उनको रिकॉर्ड कर ली थी उनकी गुफ्तगू, लेकिन मैंने शेयर नहीं की। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हैं जिनका कोई लेना देना ही नहीं है, उनके अंदर इस वक्त मोहब्बत की अंगड़ाइयाँ उठ रही हैं। पाकिस्तान की फ़ौज की कमांड उनके ख़िलाफ़, और टारगेट हैं 4-5 लोग जिनका मैंने आपको नाम बताया, अरशद शरीफ साहब, इमरान रियाज साहब, साबिर शाकिर साहब, समी इब्राहिम साहब। अच्छा, अब मैं ये सवाल ये है कि मुझे क्या तकलीफ़ है जो मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। हालांकि हमारे नज़रियात में, मैं जिस कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ, साफ़ियों की जिस कबीले से, उनका ये ख़्याल है, हमारा ये ज़ोम है, अल्लाह ताला ये ज़ोम जो है वो सलामत रखे, या ये खालिस भी हो, सच्चा भी हो, साबित भी हो, कि हमें लगता है कि हम गैर जानिबदारी से काम लेते हैं। अब कितना लेते हैं ये फ़ैसला आपने करना है। तो जानिबदारी हमारी है, ये भी ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि गैर जानिबदार तो जानवर होता है। तो हमारी जानिबदारी है, हमारी जानिबदारी पाकिस्तान के
دستور کے ساتھ ہے، یعنی کہ جس کو ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. ہماری جانبداری جو ہے وہ پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہو اور جمہوری کوئی نظام چل رہا ہو، اور ہماری جو اللہ کا حکم ہے کہ اور جمہوریت جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ لوگوں کے فیصلے لوگوں کی مرضی کے مطابق ہوں گے. عربی مجھے چونکہ آتی نہیں ہے، وہ والی آیت جو ہے وہ میں ڈھونڈ کے ہی لگا سکتا ہوں، تو مجھے مطلب یاد بھی نہیں رہتی. تو اس طرح کی وہ چیزیں، میں کمزور سا ایک مسلمان ہوں. تو لیکن یہ دو ٹوک حکم ہے. میں نے انجینئر جو ہیں محمد علی مرزا صاحب اور جناب جو ہیں غامدی صاحب اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ان جیسے جو اسکالرز ہیں، ان کے منہ سے بھی یہ میں نے قرآن کی آیت کی تشریح بھی سنی ہے. تو لہٰذا ہمارا جو فقہ ہے، سیاسی فقہ جس کو کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں دستور کی حکمرانی ہو، پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو، پاکستان میں جمہوریت چلے، پاکستان میں جمہوری نظام چلے، پاکستان میں پارلیمان بالادست ہو. لیکن جو یہ ہمارے دوست احباب ہیں، ارشد شریف صاحب، عمران ریاض صاحب، صابر شاکر صاحب، سمیع ابراہیم صاحب، یہ دستور اور آئین کی بات نہیں کرتے. ان کی یہ ذاتی پسند ناپسند ہوتی ہے، اور یہ عمران خان صاحب کی محبت میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں. عمران ریاض صاحب تو عمران خان صاحب کے جلسوں میں خطاب بھی کر رہے ہیں. ایک صحافی کا کام نہیں ہے یہ والا کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر اتنا گھس جائے کہ وہ سٹیج کے اوپر چڑھ کے خطاب بھی کرے. تو مطلب غیر جانبداری نہ رہی، میں اگر سادہ الفاظ میں کہوں. اب معاملہ ہے کہ ابھی ہمارے دوست ہیں حبیب اکرم صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، جس ٹویٹ میں انہوں نے کچھ 5-6 لوگوں کے نام لے کے، میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنانے کو تیار ہوں، جس میں انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے اپنے دل کی بات کہی ہے. وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ارشد شریف، عمران ریاض خان، صابر شاکر، حامد میر، عمران شفقت، عمر چیمہ، احمد نورانی، رضوان رضی، مطیع اللہ جان سے مجھے درجنوں بار اختلاف ہوتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو اندھیری سیاہ رات میں بھی صبح کی بات کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. یہ دیوانے ایف آئی آروں سے ٹھیک نہیں ہوتے. یہ ان کا حبیب صاحب کا خیال ہے، اور وہ اس کو ایک آزادی اظہار رائے سے تعبیر کر رہے ہیں، اختلاف رائے سے تعبیر کر رہے ہیں. سر جی، اختلاف رائے ایک ڈیفرنٹ چیز ہے میرے خیال میں، اور آزادی اظہار رائے وہ ایک فرق چیز ہے. آزادی اظہار رائے ہر انسان کو حاصل ہے، لیکن آزادی اظہار مغلظات یا کسی کو گالی دینا، کسی کو غدار قرار دینا، یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے. ہمارے یہ جو دوست ہیں ارشد شریف صاحب، عمران ریاض، صابر شاکر، سمیع ابراہیم صاحب، یہ جب ابصار عالم صاحب کے اوپر حملہ ہوا، گولی چلی، تو ان کے جو خیالات تھے وہ آپ نے سنے، میں دہرانا نہیں چاہتا. جب رضی دادا کو پکڑے گئے تھے، ان کے جو بھی خیالات تھے آپ سن چکے ہیں. حسین حقانی صاحب کو بیٹھے بیٹھے ہی یہ جو غدار قرار دے دیتے ہیں. صحافی کا کام نہیں کسی کو غدار یا محب وطن قرار دینا. پھر اس کے علاوہ مطیع اللہ جان صاحب پکڑے گئے، ان کے بارے میں جو بھی ان کے کلمات تھے، جو بھی ان کے خیالات تھے، وہ پوری قوم کے سامنے ہیں، اور یہ برملا اس کا اظہار کرتے تھے. وہ آزادی اظہار رائے نہیں تھا، میں یہ ذرا کلیئر کرنا چاہتا ہوں. لیکن ایک چیز جس سے مجھے تکلیف ہوئی، وہ تکلیف جو ہے یا وہ وجہ جو اس ولاگ کرنے کی وجہ بنی ہے، وہ ہے جو مقدمات درج ہو رہے ہیں. اور پھر مجھے بہت شدید تکلیف ہوئی جو صابر شاکر صاحب اپنے پروگرام میں جناب شاہ محمود قریشی سے سوال کرتے ہوئے کہ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، ہم آپ کو پاکستان کے دشمن نظر آتے ہیں. وہ جذباتی ہو گئے تھے، ان کی آواز رند گئی تھی، وہ رو پڑے تھے. بڑا وہ تکلیف دہ. میں چونکہ ہم ان چیزوں سے گزرے ہوئے ہیں، یہ جب مقدمہ درج ہوتا ہے، جب آپ کے گھر میں چھاپے پڑتے ہیں، اور پھر خصوصاً میں پھر وہ اعادہ کروں گا اپنی اس فیلنگ کا، شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. جب مجھے پکڑنے آئے تھے تو میں تو جہاں پہ رہتا ہوں، میری پیدائش بھی اسی جگہ کی ہے،
اور میرے والد صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کو کروٹ جنت نصیب کرے. ان کی اس علاقے میں انہوں نے وہ ساری زندگی شریفوں کی طرح گزاری ہے. ایک شریف آدمی تھے، لوگ ان کی شرافت کی گواہی دیتے ہیں اور ان کو عزت و احترام کے ساتھ جو ہے وہ ان کو بلایا کرتے تھے. میں کوئی بہت زیادہ وہ ان کی ستائش نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن وہ گواہی پورا علاقہ ان کی دیتا ہے. اب ہم تو بچے جو ہوتے ہیں نا جی، وہ تو اپنے والدین کی عزت کو قائم رکھنے کے لیے ہی بہت سارے جو ہے وہ پٹھیاں رکتانی کرتے ہوتے ہیں. دل کر رہا ہوتا ہے کہ یار کہ یہ کروں، لیکن کہتے ہیں یار ابو کے بارے میں لوگ کیا کہیں گے ہیں جی. جب وہ حیات تھے تو ہم ساری عمر میں اسموکنگ کرتا تھا. میں آپ کو ایک ویسی بات بتانے لگا ہوں، میں خود ستائشی کی بات نہیں کرتا. میں ریلوے اسٹیشن پہ جب پہنچتا تھا تو میں سگریٹ جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہوتے تھے. ریلوے اسٹیشن چونکہ وہ ایک پرانے دور میں وہ آپ نے لاہور میں کہیں پہ بھی آنا جانا ہے، پہلے آپ کو ریلوے اسٹیشن پہ آنا ہوتا تھا ویگن پہ بیٹھ کے، پھر اس کے بعد آپ کو کہیں اگلی ویگن آپ کو ملتی تھی. تو مجھے ریلوے اسٹیشن جو ہے وہ وہ ہوتی تھی باؤنڈری، اور میرا گھر وہاں سے کم از کم کوئی 25-30 منٹ کی مسافت کے اوپر تھا. میں سگریٹ نہیں پیتا تھا کہ میرے ابو کا کوئی جو ہے جاننے والا، کوئی میرا محلے دار کوئی مل نہ جائے اور میرے ابو کو جا کے یہ نہ کہے کہ تہاڈا پتر تو سگریٹ پیندا ہے جناب. تو میں نے اپنے ابو کی زندگی میں میرا یہ تھا. تو جو اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین کی عزت کے لیے سب کچھ کرتی ہے، تو بھرم قائم رکھنے کے لیے یا جو بھی آپ کہہ لیں. تو میں جب مجھے پکڑا گیا تو مجھے جو فیلنگ پہلی آئی نا وہ یہ تھا کہ یار یہ لوگ کیا کہیں گے کہ شفقت شاہ دا پتر کوئی جرم کیتا انہیں. تو میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا، میں نے تو صرف مطلب مجھے جو ٹھیک بات لگتی ہے میں وہ کہتا ہوں. کویسچن اٹھاتے ہیں، ہمارا یہی کام ہے. تو کس کو میں جا کے سمجھاتا پھروں گا. مجھے اس وقت جو میرے دماغ میں بات چل رہی تھی وہ یہ چل رہی تھی. اس کے علاوہ اللہ گواہ ہے مجھے نہ کوئی ٹینشن تھی، نہ کوئی خوف تھا کہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے، ماریں گے پتہ نہیں، کہیں پر نامعلوم کر دیں گے، کہیں پہ یہ کر دیں گے. کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی. جو پہلا ذہن میں تھا نا اور چل رہا تھا مسلسل، اور کئی دنوں تک وہ جو ایک کسک تھی وہ رہی کہ یار میرے ابو کے بارے میں کیا لوگ کہیں گے. میری والدہ بھی ماشاءاللہ حیات ہیں، ان کو وہ جو ہوتی ہیں محلے بھی، ہم محلے میں رہتے ہیں، محلے میں جو ہوتی ہے نا وہ ٹسل بازی بڑی عجیب و غریب سی ہوتی ہے، شریکہ برادری ہوتی ہے. خیر میں بات کہیں لمبی ہو گئی، ادھر نکل گئی. تو یہ ہوتی ہے تکلیف، اور ان کو تکلیف تھی. ان کو لگا کہ وہ پاکستان کے دشمن ہم نظر آتے ہیں. تو مجھے جو اس کے پیچھے کہانی ہے نا وہ یہ ہے کہ میں ان کا جو اظہار رائے ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میرے یہ جو 4 دوست ہیں وہ کسی اظہار رائے کی وجہ سے اس وقت جو ہیں وہ یا وہ اس پر وہ قائم تھے. مجھے لگ رہا ہے کہ ان کا جو باعث ہے وہ پاکستان کے دستور کے ساتھ نہیں ہے، وہ ڈیموکریسی کے ساتھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کوئی گل نہیں، مطلب عمران خان ہے تو ٹھیک ہے، ڈیموکریسی بھی چل جائے گی، نہیں تو صدارتی نظام لگا دیں، دستور کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. پرویز مشرف آ گیا تو کیڑی گل ہے، یا پھر کوئی اور آ جائے گا تو کون سی بات ہے. بھئی ہمارے اور ان کے خیالات میں بڑا فرق ہے. لیکن جو چیز تکلیف دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ یار آپ نے مقدمے درج کرنے ہیں، جس نے بھی کرنے ہیں، اور وہ کون درج کروا رہا ہے. اس طرح کے مقدمے کب درج ہوتے ہیں؟ جیو کے خلاف ہوتے ہیں. ہم نے دیکھے تھے جب انہوں نے تصویر لگائی تھی جنرل ظہیر الاسلام صاحب کی تو جیو غدار ہو گیا تھا. یعنی کہ عامر میر کا بھائی ڈیتھ بیڈ پہ پڑا ہے، اس کو گولیاں مار دی گئی ہیں، اور جرم کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ بلوچوں کو گمشدہ کیوں کیا جاتا ہے. جرم یہ ہے کہ یہ بلوچ جو ہے یہ کیا پاکستانی نہیں ہے، یہ سوال کرنا جرم ہے. جرم یہ ہے کہ یہ ماما قدیر کو یہ لانگ مارچ وہ کوئٹہ سے چلتا ہے لاہور تک، لانگ مارچ اسلام آباد تک کیوں کرنا پڑتا ہے. جرم یہ ہے کہ پی ٹی ایم والوں نے کیا جرم کیا ہوا ہے. جرم یہ ہے کہ پاکستان میں لاپتہ کرنے کا مطلب کب تک لاپتہ ہم کرتے رہیں گے لوگوں کو. جرم یہ ہے، یہ سوال کرنے یہ جرم ہے. تو جب اس کے بھائی نے کہہ دیا کہ جی کہ مجھے یہ شک ہے کہ ظہیر الاسلام کے احکامات کے اوپر یہ والا کام ہوا ہے، تو ظہیر الاسلام صاحب کے اوپر کوئی کتاب تو نہیں اتری ہوئی تھی نا کہ اگر آپ ملک کے وزیر اعظم کے اوپر کوئی بھی الزام لگا دیں، غداری کا لگا دیں. نواز شریف کے خلاف غداری کا الزام لگتا رہا، بے نظیر بھٹو کے خلاف غداری کا الزام لگتا رہا، اور پتہ نہیں کس کے حسین شہید سہروردی کے خلاف غداری کے الزام لگے.
تو وزراء اعظم کے خلاف آپ لگا دیں الزام ان کو، بلکہ پھائے لگا دیں، لیکن آپ کسی جنرل کے خلاف جناب کوئی بات نہیں کر سکتے. مطلب عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ خود دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ والی بات سوچیں کہ یہ کہاں کا انصاف ہے. تو لہٰذا آپ کے خلاف جو کچھ بھی ہو جائے آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ غلام یہاں پر نہیں بستے. تو میرے صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جو بات سمجھا نہیں پا رہا یا جو کنوے نہیں کر پا رہا، میں اپنی کم مائگی کے اوپر جو ہے وہ آپ سے معذرت خواہ ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن کو بھی عمران ریاض صاحب کے اوپر کوئی شکوہ شکایت ہے، ظاہر ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کو اس وقت ٹینشن دے رہے ہیں کہ اور وہ ٹینشن کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان کی فوج جو تھی وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھی، عمران خان صاحب کو میرا مطلب ہے اور کھلے عام تھی. مجھے جنرل آصف غفور صاحب کے جو کلمات ہیں وہ یاد ہیں کہ 6 مہینے مثبت رپورٹنگ کریں آپ. اور پھر جب الیکشن جیتا گیا 2018 والا تو کہا گیا کہ عز و منتشا و تو ذل و منتشا، مطلب یہ آپ کا کام تھا. آپ بتا رہے تھے کہ آپ عمران خان صاحب کو لانے والے ہیں، آپ عمران خان صاحب کو بچانے والے ہیں، آپ عمران خان صاحب کو چلانے والے ہیں. تو یہ ایک بہت وسیع تر اتحاد تھا جس میں ہمارے یہ 4 دوست بھی شریک تھے، نہ صرف یہ 4 اور بہت سارے اور بھی جو اس وقت ان کی لائن کے اوپر نہیں چل رہے. تو یہ اس وقت پاکستان کے ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج ابھی بھی جو ہے وہ غیر سیاسی نہیں ہے، یعنی کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ رہے تو ان کو قبول ہے. سیاست میں بھی وہ ہمارا جو مطمع نظر ہے ہم فقیروں کا وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کا پاکستان کی سیاست میں کوئی کریکٹر ہے ہی نہیں. وہ بالکل سپورٹ نہ کریں آؤٹ آف دا وے جا کے کسی بھی پارٹی کو، اور ان کو نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں. اگر وہ عمران خان صاحب کے مقابلے میں آؤٹ آف دا وے جا کے ایک کوتہی قانون کے مطابق اوبیڈینس جس کو ہم کہتے ہیں کہ وفاداری، قانون کی وفاداری، دستور کی وفاداری، وہ ایک اور بات ہے. لیکن اب آپ اگر کوئی قانون پاس کروانا ہے تو جناب کے فون جا رہے ہیں اور نہیں کوئی مان رہا تو ٹینکروں میں بند کر دیے گئے ہیں. ووٹ ڈلنے ہیں چیئرمین سینٹ کے لیے تو جناب وہ لگ گئے ہیں، راتوں رات ایک کرنل صاحب آ گئے ہیں اور وہ کیمرے لگ رہے ہیں، سپائنگ ہو رہی ہے. جب اس طرح کی حرکتیں ہیں یہ ہوتی ہے سیاست میں ملوث ہونا. اگر آپ کو کوئی گورنمنٹ کہے کہ جناب کہ یہ 4 بندے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، سول انتظامیہ ناکام ہو چکی ہے ان جتھا برداروں کے خلاف، آپ کو یہ فرض سونپا جاتا ہے کہ ان کو ہٹائیں، تو وہاں پر یہ کہہ دینا کہ ان کے ساتھ جو ہے جنرل راحیل شریف صاحب نے کہا تھا نا وہ ٹویٹ آ گیا تھا نا وہ والا، جب فیض آباد پر TLP والے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ آ گیا تھا کہ یہ اپنے لوگ ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ طاقت کا استعمال نہ کیا جائے. یہ DGA-SPR نے اس وقت وہ ٹویٹ کر دیا تھا. تو یہ بڑا فرق ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے دوست ہیں ان کے خلاف جو مقدمے اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ یہ اس وقت پاکستان کی فوج کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور نشانہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج اے نیوٹرل کیوں ہوئی ہے، یا اے نیوٹرل کہہ دیا، اے پولیٹیکل کیوں یا نیوٹرل کیوں ہو گئی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا مطالبہ، یہ ان کی تنقید جو ہے وہ ناجائز ہے، پاکستان کے دستور کی صریحاً خلاف ورزی ہے. یہ والا مطالبہ جو یہ کر رہے ہیں اور یہ جو تنقید کر رہے ہیں یہ بے جا ہے، غیر ضروری ہے، نہیں ہونی چاہیے. لیکن ان کے خلاف جو ہو رہا ہے وہ جس انداز میں ہو رہا ہے وہ انداز انتہائی قابل تنقید ہے، اور اس کی قابل تنقید کہنا چاہیے کہ انتہائی غیر قانونی ہے، یوں کہہ لیں. سر آپ سامنے آئے، جس کو بھی اعتراض ہے وہ سامنے آئے، اور یہ ادھر ادھر سے جو فرنٹ مین ہوتے ہیں نا، وہ مولوی اقبال حیدر جس طرح ایک وہ پٹیشن دائر کر دیتے تھے، وہی ڈوگر صاحب ہیں برائے نام صحافی، وہ مولوی اقبال حیدر برائے نام وکیل ہی تھے، ان کے اوپر پابندی لگا دی تھی ان کے داخلے کے اوپر. ایک وقت ایسا بھی آیا افتخار چوئی صاحب نے. تو یہ جو ہے نا یہ فرنٹ مین رکھے ہوتے ہیں بھاڑے کے کہ جب ضرورت پڑے گی چلو بھی یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، تو وہ کر دیتے ہیں. حضور اللہ اس طرح کام نہیں چلے گا، آپ کو سامنے آنا پڑے گا. عمران ریاض صاحب کے خلاف اگر کوئی مطلب، یا پھر یہ کہ ان کے گھروں میں ڈالے بھیجے جا رہے ہیں، ان کا کلیم ہے، یا ان کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں، یا جناب ان کو کوئی دھمکیاں مل رہی ہیں،
یہ ساری چیزیں غیر قانونی ہیں، غیر آئینی ہیں۔ اگر پاکستان کے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ان 4-5 لوگوں سے، ارشد شریف صاحب سے، عمران ریاض صاحب سے، صابر شاکر صاحب سے، سمیع ابراہیم صاحب سے کوئی شکوہ شکایت ہے، ان کو لگتا ہے کہ یہ مطلب کسی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو پھر براہ راست جو ہے وہ ہمارے اداروں کو یا تو براہ راست خود فریق بننا پڑے گا، مدعی بننا پڑے گا کارروائی کرنے کے لیے، کمپلینٹ درج کروانے کے لیے، یا پھر جو ہے وہ ریاست مدعی بنے، حکومت مدعی بنے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی کہ وہ طیب صاحب آ رہے ہیں، وہ مطلب مسٹر اے مسٹر بی، اور پھر وہ ایک لائن لگ گئی ہے۔ یہ جو کارروائی ہے نا جی، یہ والی یہ جو سٹائل ہے، یہ بڑا پرانا ہے، گھسا پٹا ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون کر رہا ہے، اور بعض کام تو اسی وجہ سے کروائے جاتے ہیں کہ وہ پتہ چل جائے کہ یہ پیچھے اس کے کون ہیں۔ تو پیچھے کون ہے، میرا خیال ہے کہ اب وقت بدل گیا ہے، اب سامنے آ کے کارروائی کرنی چاہیے، تو پھر دیکھیں گے کہ وہ ان کے الزام میں کتنا دم خم ہے۔ عدالت جو ہے اور قانون جو ہے وہ دیکھے گی، اس کا جائزہ لے گا کہ جو کمپلینٹ ہے، جو شکایت ہے، وہ قانون کے مطابق ہے یا قانون کے خلاف ہے، قانون میں اس کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے، لیکن فی الوقت تو سامنے آنا چاہیے نا۔ اور جو گورنمنٹ ہے اس کو بھی میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب ان کو، اور ان کا بڑا کلیم ہے، پیپلز پارٹی کا بھی، پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی، دستور کا، جمہوریت کا بڑا دم بھرتے ہیں۔ تو ان کو بھی میرا خیال ہے کہ اپنے جو تھانے دار ہیں، جو سسٹم ہے، اس کو بریک لگا دینی چاہیے کہ اب مقدمے اس طرح کے درج نہیں ہوں گے۔ مطلب اگر ہونے ہیں تو پھر وہ کوئی ریاست خود کرے، اگر ریاست کو نہیں لگ رہا تو پھر کہ جی کہ یہ کمپلینٹ آئی ہے، یہ غیر ضروری ہے، تو پھر ریاست مقدمہ درج نہ کرے، اگر لگ رہا ہے تو پھر ریاست جو ہے وہ مدعی بنے، پھر ہی کوئی صورت بنے گی۔ اس طرح تو آوازیں دبانے سے، مقدمے درج کروانے سے ابھی تک تو کچھ چیز ثابت نہیں ہو سکی۔ کوئی ٹارگٹ جو ہے، یعنی وہ جس طرح حبیب صاحب نے کہا کہ آپ ایف آئی آروں کے ذریعے صحافیوں کے خیالات نہیں بدل سکتے، ان کے نظریات تبدیل نہیں کر سکتے، تو قانون کے مطابق چلنا چاہیے۔ اس حوالے سے کہ جو یہ گمنام جو ایف آئی آریں درج ہو رہی ہیں، گمنام ہی کہیں گے نا جی، ان کو گمنام ہی کہیں گے، اور غیر معروف لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف سے پاکستان کے معروف صحافیوں کے خلاف جو مقدمات درج کروائے جا رہے ہیں، کنڈیمیبل ہیں، یہ قابل مذمت ہیں۔ اس پر حکومت کی بھی مذمت بنتی ہے اور ان کی بھی بنتی ہے جو یہ کام کروا رہے ہیں، اور حکومت کی اس لیے بنتی ہے کہ اس کو یا تو خود مدعی بننا چاہیے یا پھر اس طرح کے مقدموں کی روک تھام کرنی چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔